Hello and welcome to the agenda. I am Ajay Kaul. In this program today, we will be discussing the situation in Balochistan and abductions by state agencies. Almost every day we hear about someone being abducted or disappearing mysteriously in Pakistan. Only few days back, a senior journalist was abducted in broad daylight in Pakistan's capital Islamabad. This problem is more prevalent in Balochistan, where thousands of locals have gone missing. The worst part is that the people behind these abductions and enforced disappearances are those who are supposed to protect the civilians. That is, the Pakistan Army, its notorious intelligence agency ISI, and the police. This was clearly revealed to the world earlier this week when the abduction of senior Pakistani journalist Matiullah Jan by men in police uniform was caught on camera. In the agenda today, we will try to understand the situation from someone who is leading a major movement against these disappearances carried out by the Pakistani agencies and other forms of oppression by the Pakistani authorities. We have with us Mr. Khalil Baloch, chairman of Baloch National Movement, which is one of the largest organizations fighting for the Baloch cause. Mr. Khalil Baloch is joining us straight from Balochistan, the land witnessing Pakistani oppression. But before we welcome our special guest, let's have a look at this brief report. Abductions and enforced disappearances carried out by Pakistani state agencies and their proxies are order of the day in Pakistan. Such incidents have been taking place with impunity in Balochistan, Sindh and Khyber Pakhtunkhwa. These actions are aimed at silencing the dissent and suppressing the demands for separation in these provinces of Pakistan. But the matter got huge international limelight when senior Pakistani journalist Matiullah Jan was abducted on July 21 in broad daylight in the heart of Pakistan's capital Islamabad. The act by men in police uniform and traveling in police vehicles got exposed as it got caught in a CCTV. The evidence was clear that such actions are being carried out by the state agencies. Thanks to the CCTV footage, Jan, who is known for his criticism of the country's powerful institutions, was released by his abductors after hours as there was international criticism. Jan later posted a video in which he narrated how men in uniform abducted him and kept him in captivity in a place looking like a police station. He clearly blamed the state agencies for his abductions. But thousands of others are not as lucky as Jan. Balochistan is the worst hit by such acts of Pakistani state agencies. There are tens of thousands of Baloch people who have been abducted and remain missing for years, some for decades, while their families keep waiting. Many of them are never found, not even their bodies. The Baloch people have been staging protests in Balochistan as well as in some foreign cities, but the world is watching as a mute spectator to such gross human rights violations committed by Pakistani army, intelligence agencies, police and their non-state proxies. Bureau Report. Now let's welcome our special guest Khalil Baloch from Balochistan. Welcome to the program, sir. Thank you very much, Sanjay sir. Thank you very much. अच्छा बलोचिस्तान, मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ कि हमने बहुत कुछ सुना है कि बलूचिस्तान में एट्रोसिटीज़ होती है, ऑपरेशन होता है स्टेट एजेंसीज से और डिसअपेरेंस एनफोर्स डिसअपेरेंसेस होती है. तो हमको ज़रा बताइए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, ज़रा हमको डिस्क्राइब कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए. स्टेट टेररिज्म है, गुज़िश्ता कई दहाइयों से अपने जोर शोर से चल रहा है और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों को जो है मिसिंग कर दिया गया है. मतलब बलूचिस्तान को जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने एक मकतलगाह बना दिया है. तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफी गंभीर है.
تو یہاں انسانیت جو ہے انسانیت کو جو بھیانک چہرہ ہے وہ آپ کو جو ہے بلوچستان میں اگر کوئی آزادانہ صحافی یا کوئی آزادانہ فورم یہاں پر جو ہے آ کر کوئی انالائسس کرے گا تو یہاں پر جو آپ کو انسانیت کی ایک بہت ہی بھیانک شکل نظر آئے گی جو کہ شاید جو ہماری یاد تاریخ ہے اس یاد تاریخ میں دنیا کی کسی بھی کونے میں یا کسی بھی جگہ پر ایسی صورتحال نہ ہو. یہاں روزانہ جو ہے یہاں پر بلوچ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو بلوچ انٹلیکچوئلس کو اٹھایا جاتا ہے, انہیں غائب کیا جاتا ہے, ان کی جو ہے بروٹل باڈیز جو ہے مختلف ویرانوں میں وہ ہمیں ملتی ہیں. تو یہاں پر جو ہے جو بچے ہیں, جو عورتیں ہیں, وہ بھی ریاستی جبر سے, وہ بھی اس ریاست کے ٹیررزم سے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں جو صورتحال ہے, جو بلوچ قوموں پر گزر رہی ہے, وہ انتہائی بھیانک ہے. وہ انتہائی بھیانک ہے. وہ جو انسانی توقعات ہیں یا انسان کی جو سوچ ہے اس کے بالکل برخلاف یہاں پر ایک ایسی صورتحال جو ہے پاکستان اور اس کے اسٹیبلشمنٹ نے یا پاکستان کے حکمرانوں نے جو بلوچ سرزمین پر گزشتہ 72-73 ایئرز سے جو انہوں نے یہاں پر اسے قبضہ کر لیا ہے, آکوپائی کیا ہے, تو اس کے بعد سے جو ہے یہ تسلسل چلتا آ رہا ہے گزشتہ 2 دہائیوں سے. اس میں کافی زیادہ شدت پیدا ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں یہاں پر جو ڈیموکریٹک طریقے سے اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں, اس پر نہ صرف قدغن لگایا گیا ہے بلکہ ان کا جو ہے یہاں پر قتل عام کیا جاتا ہے. یہاں پر جو ہے بلوچ کا ایک جینوسائیڈ چل رہا ہے. تو اس کی ایک ایسی بھیانک ایک ایسی شکل ہے, بہت ہی خوفناک شکل ہے, انتہائی ڈینجرس شکل ہے جو بلوچ لوگ جو ہے یہاں سفر کر رہے ہیں. کہ آپ کا جو آپ کی آرگنائزیشن ہے بلوچ نیشنل موومنٹ, یہ کیا موومنٹ ہے, کیا مہم ہے آپ کی؟ دیکھیں, بلوچ نیشنل موومنٹ پیورلی بلوچستان کی آزادی کی مانگ کرتی ہے, بلوچستان کی آزادی کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے. اور یہ جو ہے گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان میں جو پیورلی نیشنلزم ہے یا پیورلی نیشنلزم کا جو نیریٹو ہے اسے بلوچ نیشنل موومنٹ آگے بڑھا رہی ہے. بلوچ نیشنل موومنٹ پاکستان کے فریم ورک سے ہٹ کر رہی ہے, یعنی اس کے پارلیمنٹ یا ان کے انسٹیٹیوشنز میں نہ رہتے, ان کے انسٹیٹیوشنز کا ایسا نہ بنتے ہوئے وہ بلوچستان کی آزادی کی جدوجہد کر رہی ہے. اور اس ضمن میں جو ہے ہمارے جو قائد ہیں, ہمارے جو لیڈر ہیں, شہید چیئرمین غلام محمد بلوچ, ان کو 2009 میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے اور اس کو انٹیلیجنس فورسز نے انہیں ان کے دوستوں کے سمیت لالا منیر بلوچ اور شیر محمد بلوچ کے سمیت انہیں جو ہے 6 دن تک انہیں ٹارچر سیلز میں رکھ کر پھر ان کی بروٹل باڈیز ہمیں جو ہے وہاں پر مرغاب میں مقام پر ملی. تو بلوچستان میں جو ہے پیورلی ایک آزادی کی جنگ چل رہی ہے, آزادی کی ایک جدوجہد چل رہی ہے, جس میں بلوچ قوم کی ایک کثیر تعداد, ایک بلوچ قوم کی اکثریت جو ہے وہ اس قومی آزادی کی جدوجہد کا حصہ ہے. اور وہ بلوچ نیشنل موومنٹ اور دیگر جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کو وہ سپورٹ کرتی ہے. آپ کیوں آزادی چاہتے ہیں پاکستان سے؟ دیکھیں, بلوچستان پاکستان سے پہلے ایک آزاد ریاست رہا ہے. بلوچستان پر پاکستان کے آرمی نے, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آقاؤں کے کہنے پر, ان کے آشیرواد سے, جنہوں نے پاکستان ایک ان نیشنل اسٹیٹ انہوں نے بنایا, تو ان کے کہنے سے انہوں نے بلوچستان پر آکوپائی کر لیا, بلوچستان پر قبضہ کر لیا ہے. اور وہ روز بروز اپنے قبضے کو مضبوط تر کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ بلوچوں کا قتل عام کر رہی ہے, بلوچوں پر مختلف
فوجی آپریشنز کے دور گزرے ہیں. تو بلوچستان بلوچوں کا اپنا ایک زبان ہے, اپنی ایک کلچر ہے, ان کا اپنا ایک جو ہے ان کی سرزمین ہے. تو آزاد رہنا ان کا بنیادی حق ہے, وہ آزادی سے رہنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے فریم ورک میں نہیں رہنا چاہتے. پاکستان بزور طاقت بلوچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی تادیر. خلیل تو صاحب لہٰذا آزادی جو ہے ہر انسان کا بنیادی حق ہے. بلوچ منیس القوم جو ہے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے اور اپنی آزادی چاہتی ہے. خلیل صاحب جتنا مجھے سمجھ ہے کہ جیسے آپ کا اگست 27 کو پاکستان نے ملٹریلی آپ کو کیپچر کیا, آکوپائی کیا 1947 میں, تو 27 مارچ 1948. تو اسی طرح پاکستان نے کشمیر پہ کو بھی ایسے آکوپائی کرنا چاہا, لیکن ہندوستانی فوج نے اس کو بچایا. تو آپ کیسے دیکھتے اس کو؟ نہیں تو کشمیر بھی پاکستان کے قبضے میں ہوتا آج, سارا آدھا تو ہے. دیکھیں, جب پاکستان نے اپنے قبائلی لشکرز کو کشمیر کو جو ہے یلغار کرنے کے لیے, کشمیر کو قبضے کرنے کے لیے جب بھیجا تھا, تو وہاں جو ہے کشمیر کے راجا نے انڈیا سے مدد مانگی اور انڈیا نے ان کو جو ہے سپورٹ کیا, اور پاکستان کے اس ایگریشن کو وہاں پر جو ہے انہوں نے اسٹاپ کر دیا. جتنا وہ جو ہے اپنے وہ ایگریشن کو آگے بڑھانا چاہتے تھے, انہوں نے کسی حد تک انہیں اسٹاپ کر دیا. تو آج ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس ریجن میں انڈیا جو ہے ایک ذمہ دار اور ایک بڑی طاقت ہے. یہ اس کی پولیٹیکل, مورل اور اس کی جو ہے انسانی ذمہ داری بنتی ہے ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ کہ وہ اس خطے میں اس طرح کے جو روگ اسٹیٹ جو اپنی پالیسیاں آگے بڑھانا چاہتی ہیں, جو وہ قوموں پر جو ہے اپنا تسلط برقرار رکھنا چاہتی ہیں یا انہیں اپنے زیر قبضہ رکھنا چاہتی ہیں, تو ان کو روکنا ان کا جو ہے پولیٹیکل ذمہ داری بنتی ہے, جو انہوں نے کشمیر میں کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان جیسے ایک روگ اسٹیٹ کو نہیں روکا گیا تو پاکستان نہ صرف اس خطے بلکہ پورے دنیا کے لیے جو تباہی کا سبب بن سکتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ بھارت آپ کی مدد کے لیے آئے, لیکن پاکستان پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ بھارت آپ لوگوں کو مدد کرتا ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پاکستان کا تو یہ نیریٹو جو ہے یہ کئی دہائیوں سے رہا ہے. نہ صرف ہمیں بلکہ وہ پاکستان میں جہاں بھی کوئی اپنے رائٹس کی بات کرتا ہے تو وہ اسے جو ہے راہ پر یا انڈیا پر جو ہے ٹونس دیتی ہے کہ جی ان کا یہ سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, بلوچ جس شدت کے ساتھ جدوجہد کر رہی ہے, یا بلوچ کی جو جغرافیہ ہے, یا بلوچ کا جو نیچر ہے, اسے اگر ایک بڑی ریاست کی طرف سے کوئی بڑی سپورٹ ہوتی تو آج بلوچ جو ہے اپنی کام طاقت اور صرف اپنے بلبوتے پر انہوں نے پاکستان کو جو ہے لوہے کے چنے چبوائے ہیں. تو اگر بلوچ کو کوئی ایک بڑی سپورٹ ہوگی تو شاید صورتحال اس سے مختلف ہو. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ بلوچ لوگ خود ہی اپنے بلبوتے پہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور پاکستان جھوٹ پھیلا رہا ہے کہ بھارت آپ لوگوں کی مدد کر رہا ہے. یس, ایگزیکٹلی. بلوچ کی جو جدوجہد ہے وہ اس کی نیشنلزم بیسڈ ہے. وہ پیورلی اس کے اپنے ہی لوگ, اس کے بلوچ نوجوان, بلوچ یوتھ اس کو جو ہے اپنے جو ان کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں ان کے ذریعے, وہ اپنی آواز کے ذریعے وہ اسے آگے بڑھا رہی ہے, قربانیاں دے رہی ہیں. اچھا, زمین بلوچوں کی ہے, آپ تو کے یہ جیسے بلوچوں کا جو ہے نیشنل ڈیوٹی ہے بلوچوں کی, جو وہ اس کو آگے بڑھائیں. تو آپ کس طرح کی مدد چاہتے ہیں ہندوستان سے, بھارت سے؟ دیکھیں, ہم نہ صرف بھارت بلکہ پورے سیولائزڈ جو ہے جتنے بھی ذمہ دار کنٹریز ہیں, سیولائزڈ کنٹریز ہیں, سول سوسائٹیز ہیں, ہم ان سب سے جو ہے مدد مانگتے ہیں جو بلوچوں کی جو ہے پولیٹیکل ان کی ہیلپ کریں, ان کی مورل ہیلپ کریں, جو بھی ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ایسے طریقے سے نبھائیں, پیورلی وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں.
تو شاید اس خطے کی اور بلوچوں کی صورتحال مختلف ہو. ابھی میں نے کہیں پڑھا کہ افغانستان بھی بہت پریشان ہے پاکستان کے جو اسپانسر ٹیررزم ہے، تو افغانستان میں بھی کوئی ویو ہے کہ افغانستان کو بلوچ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں افغانستان تو خود بہت سفر کر رہا ہے. پاکستان کی جو پالیسیز ہیں یا پاکستان کے جو مرسنریز ہیں، اس کے جو پاکستان جو جس کے پیڈ یا اس کی جو ریلیجیس ایکسٹریمزم کی جو ان کی پالیسی ہے ان کے اسٹیبلشمنٹ کی، تو اس کے ذریعے انہوں نے تو افغانستان کو گزشتہ 40-45 سالوں سے ایک مقتل گاہ بنا دیا ہے افغانوں کا. لاکھوں کی تعداد میں افغان جو ہے وہ اپنی سرزمین کے لیے اپنی سرزمین پر مارے گئے. تو افغانستان بذات خود جو ہے وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ لڑ رہی ہے. اس سے زیادہ جو ہے دنیا کے دیگر جو کنٹریز ہیں، جو ذمہ دار کنٹریز ہیں، جو پاورز ہیں، ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھائیں. وہ اب افغانستان کو خود جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی، انٹرنیشنل فورسز کی، انٹرنیشنل پاورز کی جو ہے مدد کی ضرورت ہے. افغانستان تو خود گرا ہوا ہے، تو اس کا جو ہے گھیرا کافی تنگ کر دیا گیا ہے. افغانستان میں آئے روز میڈیا میں دیکھنے میں آتی ہیں کہ وہاں پر جو ہے ایک ایسا جو ہے ایک قتل عام شروع کر دیا گیا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں. اب تک جو ہے لاکھوں افغان اپنے سرزمین کے لیے شہید ہو چکے ہیں. تو وہ شاید چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا سکتا ہے جو اس کو کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے ریسپانسبل کنٹریز کی اور پاورفل کنٹریز کی ذمہ داری کہ وہ پاکستان کی اس وحشت کو روکیں. تو میں جو سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے جو ہیومن رائٹس ادارے ہیں یا ان کی جوڈیشری ہے، آپ لوگوں کی مدد نہیں کرتی ہے. تو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ہیومن رائٹس کے یا ادر UN ہے یا وغیرہ، ان کا آپ رول کتنا دیکھتے ہیں؟ کتنا آپ کو ہیلپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان تو ایک ملٹری اسٹیٹ ہے. یہاں جو ڈیموکریسی ہے یا یہاں کی جو جوڈیشری ہے یا جو کچھ ان کے جو ہے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں یا کچھ فورمز ہیں، اور ان کا تو جو اشر ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ کوئی ریاست کے اس جو ہے بربریت کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو اس کا کیا اشر کر دیا جاتا ہے. تو جو افسوس یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں جو بنے ہیں، یونائٹڈ نیشن جو قوموں کے حقوق یا کہ جو قوموں پر ہونے والی ظلم یا بربریت کو روکنا اس کی ذمہ داری ہے، ان کی طرف سے ایک خاموشی، ان کی طرف سے جو ہے ایک جو ان کا جو کیئرلیس رول ہے، تو وہ جو ہے کافی افسوسناک ہے. اچھا بلوچ صاحب، جیسے آپ لوگ ایک مہم میں انوالوڈ ہیں، آپ مہم لڑ رہے ہیں، اسی طرح سندھ والے بھی لڑ رہے ہیں، پشتون بھی لڑ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک کائنڈ آف الائنس بنانا چاہیے، ساتھ میں مل کے کام کرنا چاہیے، ساتھ میں لڑنا چاہیے؟ ہمیں لگتا ہے گزشتہ دن جو ہے میں نے ایک میڈیا اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا تھا کہ جو سندھو دیش کے لیے لڑ رہے ہیں یا سندھ میں جو ہیومن رائٹس کے وائلیشنز ہیں، وہاں پر جو لوگ مسنگز ہیں، یا جو KPK میں گزشتہ دنوں جو پشتون تحفظ موومنٹ کے جو ہے ایک رہنما پر قاتلانہ حملہ ہوا، یہ اس سے پہلے جو مارے گئے یا وہاں پر جو ان کو مسنگ کیے جا رہے ہیں. تو ضرورت ہے ان آپریسڈ قوم نیشنز کو جو ہے وہ اپنے جو ان کے بنیادی اہداف ہیں یا ان کی جو کامن ایشوز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت ہمارا ایک کامن اینیمی ہے. ان کے جو ہے اس کے خلاف جو ہے ایک الائنس کی ضرورت ہے، آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. تو ہم جو ہے اپنے رابطے جاری رکھیں گے، اور وہ قوی امید ہے کہ
پیش رفت ہوگی, اس زمین میں پیش رفت ہوگی. تو آپ اس میں پہل کر رہے ہیں, کیونکہ جیسے آپ بلوچستان میں غائب ہوتے ہیں لوگ, اسی طرح سندھ میں بھی غائب ہوتے ہیں, اسی طرح پختونستان میں بھی ہو رہے ہیں, خیبر پختونستان, اس میں بھی جیسے ادریس خطا کبھی غائب ہوئے ہیں یا ایسے ہوتے ہیں, تو آپ کوئی پہل کریں گے ایک جوائنٹ فورم بنانے کے لیے یا جوائنٹ فورس بنانے کے لیے؟ ہم نے پہل کر دیا ہے, ہم نے پہلے بھی ہم نے رابطوں کی کوشش کی ہے. اب گزشتہ دن بھی میرا ایک اسٹیٹمنٹ میڈیا آیا تھا, تو ہم رابطے کر رہے ہیں, ہم پہل کر رہے ہیں. ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا دشمن ہے جس سے یہ امید رکھنا کہ جی ہمیں آئندہ کچھ وقتوں میں, کچھ برسوں میں یہاں پہ حالات جو ہے ٹھیک ہوں گے, یا پاکستان کی یہ پالیسیز نہیں رہیں گی, یا یہ تحریک انصاف کی پالیسیز نہیں ہیں, یا یہ جو ہے مسلم لیگ کی پالیسیز نہیں ہیں, یا یہ پیپلز پارٹی کی جو یہاں پر حکمران جماعتیں رہی ہیں. تو یہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہے جسے اس کی اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چلا رہی ہے, جو آرمی اسے رول کر رہی ہے. تو یہ اس کا جو ہے ایک بنیادی پالیسی ہے, جو جہاں پر مظلوم قوموں کی سرزمین یا ان کے وسائل ان پر جو ہے قبضہ کرنا. تو یہ ایک کامن ایشو ہے. بلوچ تو اس کے خلاف جو ہے کافی شدت کے ساتھ لڑ رہے ہیں. سندھو دیش کے لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی تو آپ آزادی کی ایک لہر نظر آ رہی ہے. اور کے پی کے میں جو پی ٹی ایم کے تو لیڈرز ہیں وہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پاکستان کے فورمز پر, اس کے جوڈیشری پر, اس کے اداروں پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. لیکن جب وہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو انہیں جو ہے مسنگ کر دیا جاتا ہے, انہیں اٹھا دیا جاتا ہے, ان کی لاشیں ملتی ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے سمجھنے کا وقت ہے. ان حالات میں جو ہے انہیں ادراک کرنا چاہیے, احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اب آگے بڑھنا ہے. ہمیں جو یہاں پر جو اپریسڈ نیشنز ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہمیں ایک الائنس بنانے کی ضرورت ہے. بلوچ نیشنل موومنٹ اس بارے میں پہل کر چکی ہے, اقدامات بھی کرے گی, اور ہمیں امید ہے کہ سندھو دیش کے لیے لڑنے والوں کو, یا سندھو دیش میں رہنے والوں کو, یا پشتونستان میں رہنے والوں کو, ان کو جو ہے اس چیز کا احساس ہوگا کہ پاکستان ان کے لیے نہیں ہے. اچھا, میں ابھی آپ جو کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا بلوچ لبریشن فرنٹ نے کرایا, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, جو یہ ملیٹنٹ ایکٹ ہے یا جو حملہ ہوا تھا, کتنا جائز ہے یہ؟ دیکھیں, جہاں پر قوموں کو جو ہے ان کی جو جینوسائڈ کا ایک حد تک وہ جاتے ہیں, تو اس قوم میں جو ہے ایسے ابار یا کہ ایسے جو خیالات ہیں وہ روز بروز جو ہے شدت اختیار کرتی ہیں, وہ خطرناک شکل اختیار کرتی ہیں. تو پاکستان کی جو پالیسیز ہیں بلوچوں کے بارے میں, یا بلوچ سرزمین پر جو وہ وہاں پر جو ہے بلا تفریق جو ہے وہ ایک قتل عام کر رہی ہے, تو اس کے خلاف جو ہے ایسا ریئیکشن جو ہے وہ متوقع ہے, ایسا ریئیکشن ایک متوقع ہے. تو اپنی آواز کو جو ہے جو مختلف طریقے ہیں یا مختلف ذریعے, ان کے ذریعے جو ہے دنیا تک پہنچانا, یا کہ ان کو متوجہ کرنا, یا جو آپ کے جو ہے جینوسائیڈ میں جو براہ راست جو شریک ہے, یعنی چائنا ایک جو ہے امپیریلسٹ اسٹیٹ, جو اس کی جو توسیع پسندانہ پالیسیاں ہیں وہ بلوچ زمین پر, بلوچ ساحل پر, بلوچ وسائل پر جو ہے روز بروز اپنی گرفت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. تو ایسے میں جو ہے ایسے جو ہے ریئیکشنز, ایسے عمل جو ہے وہ ایکسیپٹڈ ہیں, ان کو جو ہے ہم جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئیکشن بڑھیں گے, ایسے واردات بڑھیں گے کیا اگر پاکستان ایسے کرتا رہے؟ دیکھیں, جہاں پر جو ہے آپ کی آواز کو جو ہے بزور طاقت یا گولی کے ذریعے دبائی جاتی ہے, سینکڑوں جو ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے سینکڑوں ایسے لیڈرشپ ہیں
جو ڈیموکریٹک وے سے جو ہے اپنی اسٹرگل کر رہے تھے انہیں جو ہے شہید کر دیے گئے. جہاں پر جو ہے آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے, جہاں پر جو ہے بولنے پر جو ہے آپ کو غائب کر دیا جاتا ہے, ہمارے ڈاکٹرز کو غائب کر دیا جاتا ہے, ہمارے انٹلیکچوئلس کو غائب کر دیا جاتا ہے, تو ایسی قومیں ان کی یوتھ میں ایسا ریئیکشن یا ایسے جو خیالات ہیں وہ ابھریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ بلوچ اسٹرگل میں جو ہے اب خاص کر بلوچ کے جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ان میں جو یونیورسٹیز سے ایم فل یا کہ ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو ہے وہ محاذوں پہ لڑ رہے ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں. تو اس اسٹیج پر, اس نیج پر انہیں پاکستان کے اسٹیٹ نے پہنچا دیا ہے یا دنیا کی اس خاموشی نے انہیں پہنچا دیا ہے کہ وہ ان کی آواز کو جو وہ ایک ڈیموکریٹک ویسے جو ایک ڈیموکریٹک طریقے سے اپنی آواز کو جو ہے آگے بڑھانا چاہتے تھے, اس آواز کو جو ہے پاکستان نے جس انداز سے دبایا ہے, پاکستان کو کوئی اگر اس بات پہ نہیں روکے گا, دنیا کی جو ریسپانسبل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ خاموش رہیں گی, تو میرے خیال میں ایسے جو ہے یہ دنیا کی تاریخ میں آپ پہلے بھی ہوئے ہیں. آپ نے جو ہے آپ بخوبی آ گئے ہیں بھگت سنگھ کے کردار سے. ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کے جو پرانے پریزیڈنٹ تھے ان کو پاکستانی ایجنسیز نے مار ڈالا تھا, تو آپ کو ایسا خطرہ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ کافی کوششیں ہوئی ہیں اس طرح کی, اور وہ جو میرے ٹیم میں جو ایز اے سیکرٹری جنرل تھے ڈاکٹر منان بلوچ, ان کو بھی شہید کر دیا ہے. رضا گل ہے ہمارے سینٹرل فائنانس سیکرٹری تھے, ان کو بھی شہید کر دیے گئے. تو ایسے سینکڑوں دوست ہیں جن کو شہید کیا ہے, اور جہاں بھی پاکستان یا کہ اس کے جو یہ جو ڈیتھ اسکواڈ اس نے بنائے, ان کو جہاں بھی موقع ملتا ہے تو وہ اس سے اجتناب نہیں برت. چلے, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سیف رہیں, سرکشت رہیں, اور آپ کا شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ہم پھر آپ سے کبھی بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. This is all in the agenda today. Thanks for watching. I will be back with another important topic on Monday. Till then, goodbye.